बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जाना कि मुख्तलिफ़ अंबिया के अदवार में खुसूसन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहद अज़ीमा में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का अंदाज़ क्या था, हजर अस्वद की हकीकत क्या है, तबलीग दीन की राह में आने वाली मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरगुज़ीदा बंदों से कैसे दूर फरमा देता है, और दीगर इल्हामी कुतुब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के मुतालिक क्या रिवायात मिलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने से पहले कौन सी तदाबीर अपनाई थी, और ये भी जाना कि तकबीर तशरीक़ में कौन कौन से कलिमात किस किस शख्सियत ने अदा फरमाए और वो सुन्नत बन गए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में जब बेटे और पोते की खुशखबरी दी गई तो उनका रद्द अमल क्या था। सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई। कौम लूत की बदअमली को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआए जलाल फरमाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल हुए और उनके मज़ामीन क्या क्या थे। आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियां हुईं और औलाद के अस्माए गिरामी क्या थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने का वाक़या किस तरह कुतुब में मिलता है। नाज़रीन किराम, इब्न कसीर क़ससुल अंबिया में लिखते हैं कि सूरतुस साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने बिशारत दी आपको इसहाक की, वो नबी होगा सालिहीन में से, और हमने बरकत नाजिल की उस पर। यह बिशारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त दी गई जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की फासिक व फाजिर कौम को तबाह करने की खातिर मदाइन जा रहे थे और कुछ वक्त के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे थे। अल्लामा अल मसूदी लिखते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 शहरों सदूम, अमारा, मोता, साऊर और साबूरा की तरफ भेजा। कौम लूत अलैहिस्सलाम को असहाब मुत्तफ़िका भी कहा जाता है, जैसा कि कुरान मजीद में है, वल मुत्तफ़िकतु अहवा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहाँ 20 साल क़याम किया। उस कौम को अपने अफ़ाल क़बीह की वजह से अल्लाह करीम ने अज़ाब का निशाना बना दिया। तारीख़ुल याक़ूबी में है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किए कि वो लोगों में से मर्दों के पास आए। इब्लीस मलून उन्हें एक नौखेज़ जवान की सूरत में नज़र आया और उन्हें हुक्म दिया कि वो उससे निकाह कर लें। बस उन्होंने इस बात को पसंद किया, हत्ता कि औरतों से निकाह तर्क कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया मगर बाज ना आए और अहकाम इलाही में जुल्म करने लगे, यहाँ तक कि वो ज़रबुल मिसल बन गए। सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, आप पर सलाम हो। आपने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो। फिर आप जल्दी से एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, और जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो दिल में अंदेशा करने लगे। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें तो भेजा है कौम लूत की तरफ। और आपकी अहलिया सारा पास खड़ी थी, वो हंस पड़ी तो हमने खुशखबरी दी सारा को इसहाक और उसके बाद याकूब की। सारा ने कहा, वाए हैरानी, क्या मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। बेशक ये तो अजीब व गरीब बात है। फरिश्ते कहने लगे, क्या तुम ताज्जुब करती हो अल्लाह करीम के हुक्म पर? अल्लाह करीम की रहमतें और बरकतें हों तुम पर, ए इब्राहीम के घर वालों, बेशक वो हर तरह तारीफ किया हुआ बड़ी शान वाला है। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने बताया कि वो कौम लूत पर अज़ाब इलाही के नुज़ूल के लिए भेजे गए हैं, तो उन्होंने उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, और जब हमारे भेजे हुए इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए, कहने लगे, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। कहा, इसमें लूत भी है,
کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں ہے، ہم لوط اور اس کے کنبے کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، پھر جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اسے خوشخبری آئی تو ہم سے قوم لوط کے حق میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، یہ خیال چھوڑ دے، کیونکہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ جس بحث کے بارے میں خداوند عالم نے خبر دی ہے وہ بحث ابراہیم اور عذاب پر مامور فرشتوں سے تھی، اور ایسا اس وقت ہوا جب فرشتوں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے مامور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اگر اس شہر کے درمیان مسلمانوں کا کوئی گروہ ہوگا پھر بھی وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دو گے؟ ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر وہاں 50 آدمی مسلمان ہوں گے تب بھی ہلاک کر دو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اگر 50 آدمی ہوں گے تو نہیں۔ پوچھا اگر 40 آدمی ہوں؟ تو جواب دیا اگر 40 آدمی ہوں تو بھی نہیں۔ سوال کیا اگر 30 آدمی ہوں تو؟ فرشتوں نے کہا اگر 30 آدمی ہو تو بھی نہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ پوچھا اگر ان کے درمیان 10 مسلمان ہوں تو کیا کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا حتیٰ کہ اگر ان کے درمیان 10 آدمی بھی مسلمان ہوں گے تو بھی ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے اسی جملے سے کہ قرآن فرماتا ہے قال ان فیہا لوطا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور فرشتوں نے کہا تھا کہ اگر ایک مسلمان بھی ہوگا تو اسے عذاب نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا لوط ان کے درمیان ہے، اور فرشتوں نے جواب دیا اسے ہم نجات دیں گے۔ جس ہمدردی اور مہربانی کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کی قوم سے متعلق کیا ہے، اور جو کوشش آپ نے ان سے عذاب دور کرنے کے لیے کی، اس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی تمجید اور تعریف کے مستحق قرار پائے۔ ابن خلدون کے مطابق جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور سیدہ سارہ کی عمر مبارک 90 برس تھی۔ سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ذکر ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر خاص طور پر قوم لوط کا۔ زمین پر دونوں مقدس ترین مساجد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے آباد کرائیں۔ حرم مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اور مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد پڑی؟ فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال کا۔ میں نے عرض کی کہ پھر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کر لو۔ پوری زمین مسجد ہے۔ اہل کتاب کی روایت کے مطابق بھی مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی، یہی مسجد ایلیا ہے۔ مسلم شخصیات کے انسائکلوپیڈیا کے مطابق قرآن مجید کی 25 سورتوں میں 63 آیات میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحائف نازل ہوئے اور آپ صاحب کتاب ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے 9 القابات کا انتخاب فرمایا۔ بے شک اللہ کریم نے جہان کے لوگوں میں سے آپ، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا۔ کبھی فرمایا اور ابراہیم کو اللہ کریم نے اپنا دوست بتایا، پھر فرمایا بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ آپ علیہ السلام کی شباہت کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک امام احمد سے کہ آپ حضرت دحیہ کلبی سے مشابہ تھے، اور دوسرے بخاری شریف کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ بازار میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سالم موتی کا ایک ایسا قصر ہے جسے کہیں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مسند احمد اور مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ارواح انبیاء سے ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں گویا ہوئے، تمام محامد اللہ کریم کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھے مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتداء کیا جاتا ہے، اور مجھ کو آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی اور اس کو میرے حق میں خنک اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کی اور اللہ رب العزت کے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور اپنی امت کے رتبے کا اور مقام کا ذکر کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے کہا، بس ان کمالات کا سبب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے فائق ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کی نابالغ فوت ہونے والی اولاد جنت میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت عمدہ مٹی والی، میٹھے پانی والی اور نرم زمین والی ہے، اور جنت چٹیل میدان ہے جس کی شجر کاری پر یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا گیا ہو مگر اس نے پورا کیا ہو، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ آزمائش والی 10 اشیاء تھیں، 5 کا تعلق سر سے تھا یعنی مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، مانگ نکالنا۔ جسم کے متعلق 5 اشیاء یہ تھیں، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال نوچنا اور استنجا کرنا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ آزمائش والی یہ چیزیں تھیں، ستارہ، چاند، سورج، آگ، ہجرت اور ختنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے جو سارے ضرب الامثال تھے۔ امام حاکم مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کیا تمہیں تعجب ہے کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور دیدار خداوندی حضور نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जब अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो उनके दिल में इस कदर खशियत पैदा फरमा दी कि उनके दिल की धड़कन दूर से ऐसी सुनाई देती जैसे परिंदे हवा में फड़फड़ा रहे हों। इमाम बुखारी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग बरहना जिस्म गैर मख्तून उठाए जाएंगे, सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो इब्राहीम होंगे। एक और रिवायत इमाम अहमद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, ए मखलूक खुदा से बेहतर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल बरिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। कुछ चीज़ों में आप अलैहिस्सलाम की अव्वलियत शुमार होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 120 साल की उम्र में आपने अपना खतना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ही पहले शख्स हैं जिन्होंने शलवार का इस्तेमाल किया, मांग निकाली, मेहमान नवाजी की और हर चीज़ की एक हद मुतय्यन फरमाई। दुनिया में लिबास के तौर पर दस्तार और चोगा का इस्तेमाल किया। आप अलैहिस्सलाम पर ही बुढ़ापा तारी हुआ। सफ़ेद बालों को देखकर अर्ज़ की, ए अल्लाह करीम ये क्या है? अल्लाह करीम ने फरमाया, वक़ार है। अर्ज़ किया, ए अल्लाह मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान व ज़मीन का मुल्क दिखाया गया तो उन्होंने एक बंदे को फहश काम करते हुए देखा, चुनांचे आपने बद्दुआ दी तो वो हलाक हो गया। फिर दूसरे को देखा, उसे भी बद्दुआ दी और वो भी हलाक हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदे को रोको, कहीं ये बंदों को हलाक न कर दे। एक दूसरी रिवायत हज़रत उबैद बिन उमैर से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, आपने हज़रत इब्राहीम, इसहाक और याकूब का ज़िक्र फरमाया, उनको ये फजीलत कैसे अता फरमाई? जवाब आया कि इब्राहीम को जिस चीज़ के ज़रिए भी मुझसे फेरने की कोशिश की गई तो उसने मुझे इख्तियार किया, और इसहाक ने अपने नफ्स को मेरे लिए कुर्बान किया, और याकूब को मैंने जिस तरह भी आजमाया मेरे साथ उसका हुस्न ज़न और बढ़ गया। अक्सर मुफस्सरीन और मौर्रिखीन ने 3 खिलाफ वाक़े बातों का जिक्र भी किया है। उसको सही बुखारी, मुस्लिम और बाकी मुहद्दिसीन ने भी नकल किया। मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला मगर 3 मरतबा। ये इस्तिलाहन झूठ कहे गए, दर हकीकत ये तोरिया की एक शक्ल है जिसका माना किनाया करना है। इनमें से 2 झूठ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए थे, उनका ये कौल कि मैं बीमार हूँ, और दूसरा ये कि इन बुतों को बड़े बुत ने तोड़ा होगा। तीसरा झूठ सैयदा सारा के बारे में था कि जब फ़िरौन मिस्र तुम्हें पूछे तो तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो। ये भी कुछ झूठ ना था, इसलिए कि सारी दुनिया में आज मेरे और तेरे सिवा कोई मुसलमान नहीं और तुम मेरी दीनी बहन हो। और बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब क़यामत में लोग शफाअत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होते होते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक आएंगे तो आप फरमाएंगे कि आज मेरा रब बड़ा गज़बनाक है और मैंने 3 झूठ बोले थे। इब्न कसीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाज़ाद सैयदा सारा से हुई और उनके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा कुब्तिया अलैहिस्सलाम से शादी की और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दोनों अज़वाज की वफ़ात के बाद आपने हज़रत कंतूरा बिनते यक़तान किनानिया से शादी की और उनके बतन से 6 बच्चे मदियन, ज़मरान, सुर्ख, बख्शान, नशक, छठे का नाम मालूम नहीं, मिलता नहीं है, पैदा हुए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हजून बिनते अमीन से शादी फरमाई जिनसे 5 बच्चे पैदा हुए जिनके नाम इस तरह मिलते हैं केसान, सूरज, अमीम, लूतान और फाफस।
ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کی وفات سیدہ سارہ سے پہلے ہوئی، پھر سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد قطورہ نامی عورت سے شادی کی اور 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قطورہ کے بعد دوسری عورت سے شادی کی جس کا نام ہجون تھا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک ذکر مبارک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تھے جو قبطی تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نگاہ کمزور تھی اور ان کی والدہ کا نام سارہ تھا۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے قنطورہ بنت قطور سے شادی کی جو خاص عرب کی تھیں، اور ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 6 بھائیوں میں سے یقسان مکہ میں آباد ہوا، مدن مدین کے علاقے میں آباد ہوا، اور یوں اس علاقے کا نام مدین پڑا۔ باقی بیٹے دوسرے شہروں کو منتقل ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیں دوسرے شہروں میں بھیج دیا جو دور اور وحشت والے علاقے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسماء الہیہ سکھائے جنہیں پڑھ کر وہ پانی مانگتے تو مل جاتا۔ ان میں سے ایک بیٹا خراسان گیا۔ قنطورہ کے بعد دوسری عورت جن کا نام حجور بنت ارہیر تھا، اس سے شادی کی اور 5 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام کیسان، شورخ، امیم، لطان اور نافس تھے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 13 بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے تھے اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ بروایت علامہ سہیلی آپ کی چوتھی بیوی حجین یا حجون کا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے 5 بیٹے پیدا ہوئے، کیسان، فروع، اسیم، لطان، نافس۔ باقی ساری اولاد قنطورہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدہ سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطورہ سے نکاح کیا۔ ان سے 4 لڑکے ماضی، زمران، سرحج اور سبق پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور عورت جس کا نام جھونی تھا نکاح کیا اور اس سے کل 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں نانس، مدین، کیسان، شروخ، امیم، یقشان، لوط۔ اس طرح کل 13 لڑکے ہوئے۔ شام میں 200 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کریم مجھے موت نہ دینا جب تک میں خود خواہش نہ کروں۔ جب اللہ رب العزت نے روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو موت کو ایک بوڑھے کی شکل میں بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ وہ بوڑھا آ گیا۔ کھانا پیش کیا گیا۔ وہ جب لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ بدکنے کی وجہ سے پہلے کبھی کان میں جاتا، کبھی آنکھ میں، اور پھر اسے بڑی مشکل سے منہ میں ڈالتا، حتیٰ کہ لقمہ جو ہی منہ میں جاتا شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے عمر پوچھی، کہا کہ 200 سال سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ میری اور تمہارے درمیان صرف 2 سال کا فرق ہے، اور جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ تو عرض کی الہی اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ بوڑھا کھڑا ہوا جو اصل میں موت کا فرشتہ تھا اور روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 200 سال تھی اور دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی۔ آپ علیہ السلام مزرعہ حبرون میں سیدہ سارہ علیہ السلام کے قریب دفن کیے گئے۔ المستدرک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا اور 200 سال کی عمر پائی، اور یہ کہ 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا اور اس کے بعد 80 سال تک آپ زندہ رہے۔
ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عساکر نے کئی اسلاف سے ملک الموت والے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی تھی۔ امام سیوطی در منصور میں روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو نے کبھی دیکھا ہے کہ خلیل کی روح قبض کی جائے؟ ملک الموت اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معاملہ عرض کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم سے کہو کہ کیا تو نے ایسا خلیل بھی دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ ملک الموت نے واپس آ کر یہ پیغام پہنچایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری روح قبض کر لے۔ ایک دوسری روایت حلیت الاولیاء از ابو نعیم کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں کہ ملک الموت ایک نوجوان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی غیرت ابھری اور پوچھا کہ کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ ملک الموت نے کہا گھر کے مالک کی اجازت سے۔ آپ سمجھ گئے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے مہلت دو تاکہ اسحاق آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لے آئے، دونوں نے معانقہ کیا، پس ملک الموت نے اس معانقے کو چھڑایا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں لوٹے اور عرض کی، الہی میں نے دیکھا ہے کہ تیرا خلیل موت سے پریشان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے خلیل کے پاس نیند کی حالت میں جا اور روح قبض کر لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اہل کتاب کی ایک روایت 100 سال کی بھی ہے جبکہ باقی روایات 195 یا 200 سال کی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور رہبرون میں سیدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو دفن کیا۔ ابن خلدون کے مطابق 175 سال کی عمر میں شام میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی قبور مبارکہ اسی عمارت میں ہے جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم زندگی کے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو ان کی مخالفت، اظہار نفرت، ظلم اور قتل کی دھمکیوں سے کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کے سب سے بڑے سبق میں سے ایک اہم سبق آپ کی حیات مبارکہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے ذکر کے بعد ہم اپنی نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم کو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، جیسا کہ تو نے اپنا فضل و کرم حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر کیا تھا۔ بے شک تو قابل تعریف اور بہت عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیے رکھا، جو ایسا اہم سبق ہے جو پوری امت آپ سے سیکھ سکتی ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل میں لگ جایا کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی سخت اور جان مصیبت میں ڈال دینے والا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ جنگل میں اپنے اہل خانہ کو صرف اللہ کے سہارے چھوڑنے سے لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف رب پر بھروسہ اور اللہ ہی سے محبت فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو تقوی کا بہترین اجر عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے سوچ سمجھ کر اور حکمت عملی سے احکامات کو قبول نہیں کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا سے سخت خائف تھے، اور آپ کا کنبہ اور رشتہ دار برس ہا برس سے یہی کرتے آ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہی معاشرے اور اہل خانہ کو للکارا اور اس بات کی دعوت دی
کہ وہ اللہ کی صفات پر غور کرے۔ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیکھنے، سکھانے، راہ حق اور علم کی تلاش کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ قوم لوط کی طرف عذاب لانے والے فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقشہ کی رویداد کیا تھی، آپ علیہ السلام کی مختلف ازواج اور ان کی اولاد کے اسماء گرامی کیا کیا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے احوال کیا ہیں۔ آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آب زمزم کے کنویں کے خصائص کیا کیا ہیں، خانہ کعبہ کی موجود عمارت کی تفصیلات کیا ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی کیا کیا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔